Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli alayhi ya Rasulullah wa ala alika wa sahbihi ya sayyidi ya habibullah. Razan Islam, शदायान दीन मतीन, शमा और रसालत के परवानों, आशिकान औलिया, आशिकान मौलवी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम हम्द व सना, तमाम इबादत उस ज़ात के नाम जो इस कायनात के ज़र्रे से लेकर अर्श की बुलंदियों तक हर शय का खालिक व मालिक, सुभान अल्लाह, जो रहमान है, जो रहीम है, जो गफूर है, जो करीम है। सुभान अल्लाह। हम उसी के आगे सजदा रेज़ी करते हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है। दरूद व सलाम बेहद ला महदूद उस ज़ात के नाम जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जो वजह पासबान आदमियत है, जो आवाज़ रहमानियत है, जो नूर इलाहियत है। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, हम्द व सना के बाद ये ज़िक्र व फ़िक्र के लम्हात, जिन मोहब्बतों के साथ आज फिर इस महफ़िल को सजाया गया और उशाक जो निस्बतों की मस्तियों में मस्त हैं, आज फिर इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में अपनी अक़ीदतों का इजहार कर रहे हैं, उसके महबूब नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। मेरा ईमान है ये लम्हात हम सब के लिए निजात का बाइस है। इनका ताल्लुक जो है मेरे रब की रज़ा के साथ, मेरे रब की रज़ा के साथ है और मेरे मुस्तफ़ा की वफ़ा के साथ है। जहाँ पे रब की रज़ा आ जाए और आका मदनी ताजदार की वफ़ा आती है, वहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है, वहाँ पे बरक़ात का नज़ूल होता है, वहाँ पे अनायात का नज़ूल होता है और वो खुशकिस्मत दिल होगा, वो खुशकिस्मत घड़ियाँ लेने वाला दिल खुशकिस्मत होगा जिसकी रुजू जो है उस रब की तरफ हो जाए। ये हमारी गर्ज़ व गायत ही यही होती है, आना बैठना चलना फिरना बात करना कि उसकी रज़ा हासिल हो जाए। टू अटेन द लव ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना। और एक ही रास्ता है ना जो हजूर की मोहब्बतों का पैगाम देता है। तो मेरे दोस्तों, शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत एक बात छेड़ दी कि ये अफजलियत के हवाले से, अंबिया में अफजलियत रब ने अता की है ना, और उन तमाम नबियों में जो फजीलतों के लिहाज से, जो बरकतों के लिहाज से, जो कुर्बतों के लिहाज से, जो उसके मौजज़ात के लिहाज से अगर किसी का मकाम अफजल है तो फिर आप मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शान जो है, और इस शान को बयान करने के लिए आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने मेरे नबी की शान बयान की। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने ये दुआ की थी, यही बात है, कुरान को उठा के देखें और पढ़े कि उनके मुबारक लबों से कौन सी दुआ थी। यही रब के हुजूर दुआ की कि रसालत भी मिली है, किताब भी मिली है, उम्मत भी मिली है, लेकिन दुआ ये की कि आखिरी नबी मेरी उम्मत से पैदा कर। सुभान अल्लाह। ये फजीलत थी उस नबी की जो इतना बड़ा नबी जलीलुल कदर, वो भी शान वाला, लेकिन वो दुआ ये करता है कि मौला करीम तूने इतना मनसब अता किया है, लेकिन तेरे दरबार में ये दुआ है कि जो आखिरी नबी आए वो मेरी उम्मत से आए, मेरी नस्ल से आए, मेरी नस्ल से आए। तो मेरे दोस्तों, ये उस समय 4000 साल जो दुआ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, वही दुआ रब ने कबूल फरमाया। और फिर किस अंदाज में देखें कि जब वो नौमूलद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम आपकी पैदाइश होती है और आप फिर रब का हुक्म होता है, सैयदना जिब्रील आते हैं, बुराक लेके आते हैं, और ये मुस्तनद बात है, लेके आते हैं उस नबी की बारगाह में, सैयदना इब्राहीम की बारगाह में आते हैं और कहते हैं कि रब का हुक्म है, आपने हिजरत करनी है और आपका ये मासूम बच्चा भी और जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा है वो भी जाएंगी। आप हुक्म के मुताबिक बराक में बैठते हैं और फिर जब सफ़र होता है तो एक वादी आती है, सरसब्ज़ व शादाब वादी, बड़ी खूबसूरत वादी, ठहरा जाता है। तो सैयदना इब्राहीम कहते हैं कि यही मेरा मस्कन है। तो कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, नहीं ये आपका मस्कन नहीं, आपका सफ़र आगे है। और फिर बुराक जब आगे आता है
इस मक्का की सरजमी पे। ये बियाबां वादी है, यहाँ पे कुछ भी ना था, रेगिस्तान, दूर दूर तक कोई वजूद ही नजर नहीं आता। हुक्म हुआ कि यहाँ पे आपने ठहरना। सैयदना इब्राहिम ने कहा कि वो छोड़कर ये जगह मेरे लिए, ये यहाँ पे तो इंसान कुछ है ही नहीं, ये जगह है। कहा कि ये रब का हुक्म है और इसी जगह पे आपके इस बच्चे से, आपके इसकी नस्ल से वो आखिरी नबी मबूस होकर जो इंसानियत को पैगाम देगा। जब ये इनाम मिला ना तो सैयदना इब्राहिम ने कहा अब मुझे परवाह नहीं, अब ये वादी मेरे लिए मेरा मस्कन बन जाए, मेरी नस्ल से मेरा आखिरी नबी आ रहा है। देखिए कितना बड़ा प्यार है, कितना बड़ा एजाज है मेरे नबी रहमत को कि वो नबी भी आते हैं तो सरकार की आमद के लिए ये दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि वो मेरी नस्ल से नबी पैदा किया जाए। और फिर देखो सैयदना मूसा, उन्होंने खूबसूरत बात की। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, उनका भी यही तस्करा है, उनका भी यही तस्करा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का भी यही तस्करा है कि जो आखिरी नबी आ रहा है उसके लिए दुआएं। अब उसी तौरात में ये भी लिखा है जो आखिरी नबी आने वाला है, जो आखिरी नबी आने वाला है वो उसका तो मकाम ही आला है। जो उसका गुलाम बन जाएगा, जो उसका उम्मती बन जाएगा, वो तमाम उम्मतों से आला हो जाएगा। तो कहा कि बेशक ये ऐलान है। तो मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि हम कलामी का शब्द था ना, उन्होंने कहा या मौला करीम वो उम्मत मुझे अता कर दे, वो उम्मत मुझे अता कर दे। तो कहा तू पहले है, वो अहमद मुश्तबा बाद में है, उसकी उम्मत भी बाद में है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मौला करीम मैंने जो किताब तूने मुझे अता की है इस पे ये भी लिखा है, इस पे ये भी ऐलान किया गया है कि जो आखिरी नबी आने वाला है उसको ये शान अता की गई कि उसका उम्मती जो उसका गुलाम बन जाएगा, अगर वो गुनाह का इरादा करेगा तो फिर गुनाह नहीं लिखा जाएगा उसके ज़िम्मे। इरादा करेगा तो गुनाह नहीं लिखा जाएगा, और अगर गुनाह करेगा तो जितना किया उसका उतना ही उसका सवाब, उसका अजाब दिया जाएगा। लेकिन नेकी का इरादा करेगा, अभी इरादा ही किया, नेकी का इरादा करेगा तो उसका सवाब उसे मिलना शुरू होगा। और अगर अमल करेगा तो 1 से लेके 400 गुना तक उसे ज्यादा सवाब अता किया जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यह तस्करा उस नबी की उम्मत की फजीलतों के हवाले से ये लिखा हुआ है, तो मौला करीम ये मुझे अता कर दे। तो मेरे रब ने कहा मूसा तू पहले, तेरी उम्मत पहले, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा बाद में है और उसकी उम्मत भी बाद में है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मौला करीम उसमें यह भी लिखा है, उस तौरात में यह भी लिखा है जो तूने किताब दी है कि सबसे पहले जितने भी आसमानी कुतुब आई, सहीफे आए, तमाम नबियों पे हिदायत के लिए ये पैगाम आते रहे, किसी उम्मत ने वो किताबों को जो है उन सहीफों को, उस आसमानी किताबों को हिफज नहीं किया, ज़बानी नहीं किया। लेकिन जो आखिरी तेरा नबी आएगा, जो कुरान लेके आएगा, जो तमाम इस आदम से लेकर ईसा तक जो पैगाम आए उस कुरान में जमा होंगे, उसका उम्मती जो मानने वाला जो गुलाम मुस्तफ़ा होगा, जब उसे याद करेगा उसके सीने में ज़बानी हो जाएगी। ये फजीलत मुझे अता कर दे। कहा नहीं तू पहले है वो बाद है, ये फजीलतें भी बाद आएंगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला करीम इस तौरात में ये भी लिखा है कि जो है ये तेरी जो उस मुस्तफ़ा करीम की जो उम्मत होगी उनके हाथ उठाने से पहले उनकी दुआओं को रब को कबूल फरमा देगा। उम्मती हाथ उठाता नहीं, रब इतना करम फरमाता है। वो करम किसके सदके से, किसकी निस्बत के सदके से? ताजदार मदीना की गुलामी के करम के सदके से कि उस उम्मत को ये फजीलत अता कर दी गई कि वो हाथ उठाएंगे नहीं लेकिन रब उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला करीम ये उम्मत मुझे अता कर दे। तो कहा कि तू पहले है वो बाद में है, और तुम्हें फिर उस पर यह मेंशन कर दिया ऐ मूसा तूने मेरे साथ हम कलामी की है, इतनी अनायात दी हैं, ये सारी अनायात हम कलामी की बरकत, ये किताब, ये उम्मत, ये रसूल मुरसलीन का जो मकाम तुम्हें दिया गया है, ये सारे का सारा सदका है तो ताजदार मदीना की नबूवत का सदका। जब ये कहा ना तो मूसा अलैहिस्सलाम सजदा रेज़ हो गए कि मौला करीम मुझे कबूल है, मुझे यही कबूल है, बस ये यही कबूल है कि उस नबी की कितनी शान है। इसलिए उन्होंने दुआ की कि मुझे भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बना दे। ये शान इसलिए कि ये क्वालिटीज रब ने मेरे नबी को अता की हैं। और हदीस पाक को उठाकर देखो कि क्वालिटीज, हम तो गुलाम है ना, हम तो दीवाने हैं, हमारा तो ईमान ही यही है, गुलाम का काम ही यही होता है सर को झुका के उस पे अमल करना, फिर गुलामी का अमल होती है। वरना नहीं ये सोचे कि नबी क्या मकाम है, नबी क्या सोचता है, ये सोच बड़ा कर दो, इसको निकाल दो। जब इसको निकालोगे तो वो इश्क का दरवाज़ा खुल जाएगा, वो मोहब्बतों का फैज़ान आना शुरू हो जाएगा और फिर वो गुलामी की लज़्ज़तें आएंगी। तो आप मेरे आका, नूर वाला आका फरमाता है जिनकी पाक ज़बान से
یہ قرآن کے لفظ نکلے، اسی زبان سے حدیث پاک بھی نکلتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کوالٹیز جو ہیں حضور کی، حضور نے فرمایا کہ مجھے رب نے جو کوالٹیز مجھے دی ہیں، جو فضیلتیں مجھے رب نے عطا فرمائی ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی۔ یہ سرکار فرماتے ہیں نا، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کے غلام بن گئے۔ پھر وہ غلام جو اٹھتے بیٹھتے سرکار کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کی محبتوں کو ڈھونڈتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو محبت رسول کو ڈھونڈتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو محبت رسول کو ڈھونڈتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو محبت رسول کو ڈھونڈتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں تو محبت رسول کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے کہ رب کا اعلان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کسی مولوی کا اعلان نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا اعلان ہے۔ اور اس میں یہ مینشن کر دیا گیا، اس کا لفظ ہی انا کا لکھا گیا اس لیے کہ کچھ ذہنوں میں یہ بات آ جائے، انہیں بھی خبردار کر دیا جائے، انہیں بھی وارن کر دیا جائے، انہیں بھی بتا دیا جائے کہ بے شک جو شان صمدیت کا مالک ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو عبادت سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، انبیاء بھی اس کے محتاج ہیں، ولی بھی اس کے محتاج ہیں، لیکن اتنا مقام رکھ کر بھی وہ اپنے محبوب پہ درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی پڑھتا ہے۔ یہ شان اس لیے عطا کر دی گئی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے جو کوالٹیز رب نے عطا کی ہیں وہ یہ، ان میں سے یہ آپ نے منشن کیا کہ ایک یہ کہ ساری کائنات میرے لیے پاک کر دی ہے۔ یہی بات ہے نا، ساری کائنات میرے لیے پاک کر دی ہے، جہاں میں سجدہ کروں رب قبول فرما لے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد ہے، دریا کے کنارے ہیں تو ادھر پڑھ لیتے ہیں، میدان میں ہے تو ادھر پڑھ لیتے ہیں، جنگل میں ہے تو ادھر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کس کے صدقے سے؟ ورنہ اسپیسیفائی کر دیا جاتا نا، باقی امتوں کو اسپیسیفائی تھا۔ اس میں آگے اور بھی بڑی باتیں ہیں، صرف اجمالاً یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوالٹی میرے آقا کے صدقے ہمیں بھی عطا کر دی گئی۔ جب وقت نماز آئے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز جس جگہ کرو گے وہی قبول ہو جائے گا۔ یہ کہا کہ مجھے عطا کر دی گئی، اور پھر کہا کہ مال غنیمت مجھ پہ حلال کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ مال غنیمت مجھ پہ حلال کر دیا گیا، اور شفاعت کبریٰ مجھے عطا کر دی گئی۔ اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ تو شان اس وقت آقا کی ہوگی نا جب میدان محشر میں میدان سجے گا، انبیاء بھی ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہوگا، لیکن اس کے جلال کے سامنے کسی کی جرت نہ ہوگی۔ ایک ہی ہستی ہوگی، وہ ذات مصطفیٰ، اور اس مقام پر بھی امتی امتی کے نعرے لگ رہے ہوں گے۔ یہ شان ہے، پھر کیوں نہ ہم اس نبی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں کہ ہر لمحے پہ اس کے جلووں کے سامنے بھی اگر کسی کی بخشش کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کی۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اور پھر فرمایا کہ ہر مقام زمانے پہ کوئی نبی آتے ہیں، آئے، ایک آیا اس کے ساتھ دوسرا بھی آیا، ایک گاؤں میں نبی ہے، دوسرے گاؤں میں نبی ہے، لیکن جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی تو کہا کہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر زمانے کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ کتنی بڑی کوالٹی رب نے حضور اپنی زبان مبارکہ سے فرماتے ہیں، تو ہم کیوں نہ پھر اس نبی رحمت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں، ان سے وفا کا اظہار کریں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی یہ تذکرہ کرتے ہیں، بائبل میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ if you love me please if you love me، اپنی امت کو کہا کہہ رہے ہیں if you love، یوحنا میں یہ لکھا ہے، یوحنا کو اٹھائیں جو اگر پتہ چل جائے، اس پیج بھی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے۔ if you love me keep my commandments، سبحان اللہ، if you love me keep my commandments I will pray to the Lord and he will send another counselor، means the messenger، he will be with you forever۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، اگر تم لوگ مجھے ماننے والے مجھ سے پیار کرتے ہو تو میں تمہیں یہ بتانے چلا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میرے بعد آنے والا نبی، آخری نبی، another counselor، اس کا مطلب یہ ہے کہ میسنجر، وہ آنے والا جو تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے، will be with you forever۔ یہ اس میں لکھا ہے بائبل میں۔ تو پھر ہم کیوں نہ ہم خوش قسمت ہیں، ہم اپنے سر فخر سے کیوں نہ بلند کریں کہ ہم اس نبی رحمت کے غلام ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کی آمد سے پہلے انبیاء بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ولی کرتا تو اور بات، بنی اسرائیل کا کرتا تو اور بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کا ولی نہیں کر رہا بلکہ انبیاء کر رہے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے۔ اور اس شان کے حوالے سے آج کے اس فتنے والے دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان کبھی کم نہ ہوگی، بڑھتی رہے گی۔ دیکھیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں تحفظ ناموس رسالت، ہمارا تو ایمان ہے نا، لیکن میں ایک حوالہ اس لیے آپ کے ذہنوں میں ڈالنے لگا ہوں
کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. اس نے کہا نا کالا قانون تو بدبخت تھا نا. لیکن کسی ریلیجن کو دیکھیں اسٹڈی کریں, جو کرسچینٹی ہے یا ہندوازم ہے, ہندوازم کو تو نکال لیجیے نا, جوڈازم ہے یا کرسچینٹی ہے, یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے قانون میں یہ لکھا ہے, بلاسفمی جسے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ریلیجن کے حوالے سے کوئی بندہ, یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے, اگر ریلیجن کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے اگر کوئی بندہ جو ہے اس کی تکذیب کرے گا یا اس کے خلاف گفتگو کرے گا, اس کا مطلب ہے خلاف کر بولنا, اگر وہ بولے گا تو وہ سزا کا مرتکب ہوگا. یہ قانون ہے ان کا. اور 1585 میں اور 1789 میں یہ دو بڑے بڑے ان کے پادری تھے. ایک کا نام تھورنوکوف تھا, ہنگری کا تھا, اور دوسرا امریکہ میں تھا. اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں کوئی گستاخی کی. اب یہ ویسٹرنائز ہو چکے ہیں نا, لیکن ان کا قانون بھی یہی کہتا ہے. اس نے کی اور اس ایک کو زندہ جلایا گیا, ایک کو زندہ جلا دیا گیا, اور دوسرے کو جو ہے سزائے موت ہوئی. تو یہ قانون بلاسفمی انہی کا بنا ہوا ہے جو دین کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, اور مذہب کے علم بردار جو لیڈر ہوتا ہے پرافٹ, اس کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے. تو ہمارا ایمان تو ہے نا, ہمارا نبی تو لیڈرز آف پرافٹس ہے نا, سید المرسلین ہے, خاتم النبیین ہے, رحمت العالمین ہے, کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت آیا ہے. جب نور والا آقا کہتا ہے کہ جو پیغام لے کے آئے وہ حق کا پیغام ہے, تو جب ان کی شان میں کوئی گفتگو کرے تو پھر وہ اپنی آپ کو دیکھے اور ان کے مقام کو دیکھے, ان کے مقام کو دیکھے کہ جن کے تذکرے ان کی آمد سے پہلے ہو رہے ہیں, ان کی فضیلتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں, ان کی امتی بننے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں, اور ان کے لیے انبیاء یہ دعا کرتے ہیں کہ آخری آئے تو ہماری نسل میں آئے. تو پھر اس نبی کی شان کتنی بلند ہے, یہ ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے. تو میرے دوستو, آج ہمارے دلوں میں یہ محبتیں, ہمارے دلوں میں یہ عقیدتیں اپنے آقا کے حوالے سے, آقا کی محبتوں کے حوالے سے زندہ ہیں. تو یہ ایک ہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آج ہمارے دلوں میں یہ چنگاری کو زندہ کیے ہوئے ہیں. وہ صوفیاء کی جماعت ہے, واحد اللہ کی جماعت ہے, وہ عاشقان رسول کی جماعت ہے. اور صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو علم ظاہر بھی جانتا ہے اور علم باطن بھی جانتا ہے, ظاہری علم سے بھی بہراور ہوتا ہے اور باطنی علم سے بھی بہراور ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ ظاہری علم حضور کا خزانہ ہے, حضور کے صدقے. اس میں بھی دیکھیں سپر میسیات آف پرافٹس ہے نا, یہ معجزات امریکہ سے بھی آ جاتا ہے. انہوں نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے, میرے نبی نے نور والے ہاتھوں کو اٹھایا, فضا میں 3 بار ایسے لگایا, اس کی جھولی میں ڈالا. اور آج دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ کا کتنا بڑا, یہ حدیث میں راویوں میں سب سے بڑا نام ہے ان کا, کیونکہ میرے آقا کا کرم ہے. اور اس لیے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو ظاہری علم ہے حضور کا یہ تو میں بیان کرتا ہوں, لیکن جو باطنی علم سرکار نے مجھے عطا کیا ہے اگر میں بیان کروں تو آپ لوگ مجھے دیوانہ کہنے لگتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو میرے دوستو, آج ہمارے دلوں میں سرکار کی عظمتوں کے حوالے سے, سرکار کی محبتوں کے حوالے سے, جس طرح میں نے کہا وہ جو محبت ہے نا زندہ, یہ صوفیاء کا کمال ہے. یہ اہل نظر جنہیں ہم صوفی بھی کہتے ہیں, شیخ طریقت بھی کہتے ہیں, اپنی زبان میں ہم پیران عظام بھی کہتے ہیں, یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو آج بھی اور قیامت تک ان کا فیضان اور ان کی محبتیں اور ان کے بیان سے جو عشق مصطفیٰ کا فیضان عام ہوتا ہے, یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. میرا ایمان ہے اس پہ کہ صوفی کا مشن ہی یہی ہوتا ہے. اور حضرت شیخ نقشبندی صوفی عبید اللہ حراد یہ کتنے عاشق رسول ہیں, میرے نبی سے وفا کرنے والے ہیں. ان کا عاشق یہ کہتا ہے کہ میرا صوفی جو ہے, میرا شیخ طریقت جو ہے, یہ زہری نقش کاری نہیں کرنے والا کہ تم کہتے ہو کہ نقش بندی یہ زہر میں نقش کاری کرتا ہے. میرا صوفی, میرا کامل شیخ تو وہ ہے جب نگاہ ڈالتا ہے تو میرے زہر میں بھی انقلاب پیدا کرتا ہے, میرے باطن میں بھی انقلاب. اور یہی تو بات ہے نا, نان بھائی کو کیا ہوا تھا, حضرت باقی باللہ کتنا یہ نقش بدیوں کا فیضان برِ صغیر میں جو آیا ہے, حضرت باقی باللہ کی نسبت سے شیخ مجدد الافسانی ان کے سینے میں باقی باللہ کا وہ فیض آیا. تو وہ کہ ان کا نان بھائی جو خادم تھا اس نے یہ دعا کی تھی نا, جب دعائی تو ولی کامل اپنی موج پہ تھا, اپنی موج پہ تھا, تو مرید خصادق نے کہا کہ مجھے جو ہے اپنے جیسا کر دو, اپنے جیسا کر دو. آپ کہتے ہو کہ مقام اولیاء کا, اولیاء کی یہ شان ہے تو میرے نبی کی کیا مقام, وہ تو سوچو ہی نہیں.
मिरेकल्स, वो तो सरापा मिरेकल्स है, वो मोजिज़ा बन के नहीं बल्कि सरापा मोजिज़ा है, जिसे शाह साहब कहते हैं वो हकीकत है। तो देखे जब निगाह उस बस्तियों में हुई तो हज़रत बाकी बिल्ला नक्शबंदियों के बड़े शेख, आज हम मोड़ा शीख का फैज़ान में नक्शबंदी, ये उन्हीं की नजर इनायत है और उनको बहुत नक्शबंद को ये फैज़ान मिला है। तो सेंट्रल एशिया से ये चलता हुआ इधर आया सब कॉन्टिनेंट में। तो जब उस मकाम पे थे ना, तो जब उसने कहा ना नान भाई ने कि मुझे अपनी तरह कर दो, तो मौज थी। जब सीने से लगाया तो पहले नान भाई था, सीने से हटा तो फिर वो भी बाकी बिल्ला बन गया, उसका जाहिर भी बदल गया, उसका बातन भी बदल गया। तो मेरे दोस्तों, इसलिए हम सूफिया के साथ मोहब्बतें करते हैं। चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, वैसी, शाज़िली, ये सारी मोहब्बतों वाले। आज ये महफिल सजी है ना, रज़ाक काजी साहब ने सजाई है, उन्होंने मोहब्बतों के साथ, और शेख अब्दुल कादिर जीलानी, पीराने पीर, ये दास्तान। और हमें ये फ़ख्र है मोड़ा शीख के ख़ानदान को कि हमारा खून का ताल्लुक है उनके साथ। 3 रिश्ते हैं डायरेक्ट पीराने पीर साहब के साथ हमारे, मेरी दादी का, मेरी चाची का और मेरी भतीजी, 3 रिश्ते डायरेक्ट जो है वो उनकी औलाद से, जो आज तक शाह साहब को मालूम है, पिछले 2 साल पहले शादी हुई थी मेरी। तो मेरे दोस्तों, उनके हवाले से भी हम बैठे हैं, उस ज़मा के हवाले से भी बैठे हैं। जब कादरी भी हो, नक्शबंदी भी फैज़ हो, और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की निगाह इनायत हमारे साथ, यानी शेर खुदा की मोहब्बतें हमारे साथ हों, तो मेरा ईमान है कि जब हाथ उठेंगे तो रब्बे कायनात जरूर कबूल फरमाएगा, ये करम जरूर होगा। तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिनकी करामतें आप सुनते होंगे, ये करामतें तो उनके वो मोहताज नहीं, कोई वली करामत का मोहताज नहीं होता, कोई नबी मोजिज़े का मोहताज नहीं होता, इसलिए कि रब ने तो उन्हें चुन लिया है, उन्हें दुनिया की क्या परवाह। ऐसे तो नहीं कहा उनके पूरी कायनात जो है राई के दाने के बराबर। हाय हाय हाय, जब चुना है तो ये कहा है ना, उन्होंने देखा है उन जन्मों को, उन नज़ारों को देखा है, तो ये तो करामतें हैं। लेकिन उनके जो मलफूजात हैं वो भी बड़ी अजमतों वाले। असल तो वही मिशन है कि जब आप बगदाद में आते हैं और फिर मदरसा निज़ामिया के रिलीजियस मिनिस्टर बनते हैं, आपसे पहले हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली थे, और आप जो है आप भी हकीकत का पैगाम, मैं कुछ थोड़ा सी खुश्क बातें तो नहीं हो रही ज़्यादा, तो हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली जो है वो हिजरत करते हैं, बगदाद से निकलते हैं, है इतना बड़ा इल्म वाला, इतनी बड़ी शान वाला, लेकिन सीना अभी भी जो है मुस्तरिब है, बेचैन है, रियलिटी को हासिल करने के लिए, हकीकत को हासिल करने के लिए बेचैन है। वो छोड़ के जाते हैं 11 साल तसव्वुफ की दुनिया में प्योरिफिकेशन के लिए, ज़िक्र व फिक्र के लिए गुजार देते हैं, और फिर एक लाइट आती है ना, जब हकीकत की लाइट आती है, तो हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली कहते हैं कि उलमा की हिकमत एक तरफ, शरीयत के दानाओं की दानाई एक तरफ, वली कामिल की नजर एक तरफ है। क्योंकि वो हकीकत कहते हैं कि वो नजर जो है वो नूरे मुस्तफ़ा से होकर मेरे सीने में आई है, और फिर वो नजर इतनी कमाल, वो तो चले गए, बगदाद खाली था, लेकिन रब का ये कानून है, वो जहाँ पे बुराइयाँ होती हैं वहाँ पे रहमतों का भी नज़ूल होता है। तो शहनशाह बगदाद वहाँ पे अपना मस्कन बनाते हैं, और फिर उस दौर में बड़ा अफरा तफरी का दौर था, जिस तरह ये दौर है, हज़रत शहनशाह बगदाद का भी बड़ा अफरा तफरी का दौर था। उस वक़्त आप जब अलूम ज़हरिया, अलूम शरिया को हासिल करते हैं, और फिर रूहानियत की उस आखिरी मंजिल पे पहुँच जाते हैं, फिर उसी निज़ाम पे, उसी मस्कन पे, उसी मदरसा निज़ामिया में बैठकर शरीयत का भी पैगाम देते हैं और रूहानियत का भी पैगाम देते हैं। और फिर उम्र के सानी ये लिखता है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की एक मजलिस में जो है 70-70 हज़ार उशाक बैठा करते थे। अब देखें उस वक़्त ये लाउड स्पीकर था, ये भी सोचने की बात, ये भी ध्यान में आती है ना, वो 70,000 बंदे को किस तरह पैगाम देते होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर सैटेलाइट पूरी दुनिया को एक घर में इकट्ठा कर सकता है, तो मेरे आका का गुलाम जहां भी बैठेगा कायनात को पैगाम दे सकता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, दे सकता है। और आप वहां पे देते थे, और जब आप अपने मलफूजात को मुकम्मल कर लेते, असर से मगरब तक टाइम होता था उनका, और उसके बाद फिर जब आप दुआ करते तो कई यहूदी जो हैं, ईसाई, आपकी उस ज़बान मुबारक से वो कलमात हक सुनकर हल्का बगोश इस्लाम हो जाए। ये शान थी। और उन्हीं में से, उन्हीं कुर्दों में से ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो आज के रसूल है, ये भी मेरे शहनशाह बगदाद की नजर करम के नाया था। इनकी नस्ल जो है इस्लाम में लाई तो उनकी नजर करम से। तो आपके मलफूजात में से आप फरमाते हैं कि इंसान जो है इसकी भी 4 मंजिलें हैं। ये जो इंसान है ये 4 मंजिलों वाला है, इसके 4 दर्जात हैं।
کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ ایک تو وہ انسان کہ جس کی نہ زبان ہے نہ دل ہے. کیا ہے؟ نہ زبان ہے نہ دل ہے. وہ دنیا کے یاوا گوئی میں لگا ہوا ہے، مست ہے، نہ اسے دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، اپنے حال میں مست ہے. اس کے پاس بیٹھو گے تو اسی کی طرح ہو جاؤ گے، تمہیں بھی وہ رنگ چڑھ جائے گا. اور کہا کہ دوسرا وہ ہے اس کی زبان بڑی تیز ہے لیکن دل اندر سے مردہ ہے. جب اس کے پاس بیٹھو گے تو تم زبان دراز تو ہو جاؤ گے لیکن دل کی دنیا غیر آباد ہو جائے گی. کہا تیسرا وہ ہے جس کی زبان تو نہیں لیکن دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہمیشہ رہتا ہے. جب اس کی مجلس میں آؤ گے تو پھر تمہارے دل بھی زندہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا دل جو زندہ ہے اس کے ذکر کے جلووں سے. اور کہا کہ جو آخری منزل والا انسان ہوگا جس کا دل بھی زندہ ہوگا لیکن وہ آیات ربانی کا معرف بھی ہوگا. دل کا زندہ کرنا یہ روحانیت کی منزل ہے اور آیات ربانی کا معرف ہونا یہ شریعت کی منزل ہے. اور جو شریعت سے بھی پابند ہوگا اور دین الہی کا صحیح علمبردار ہوگا اور اس کا سینہ محبت رسول سے موجزن ہوگا، بڑا ہوگا، جب اس کی نگاہ اٹھے گی تو تمہارے سینے میں بھی انقلاب پیدا ہوگا. آگے اس کی مجلس میں بیٹھو گے تو پھر تمہارا دل بھی زندہ رہے گا اور آیات ربانی سے تمہارے گرد و نواح میں انوار ہی انوار ہو جائے گا. یہ فیضان ہے. اور یہ فیضان میرے دوستو بغیر ہم جو ذکر کرتے ہیں نا یہ بھی خوف ہے نا، اللہ کا ڈر. اور یہ ایسے تو نہیں پیدا ہوتا، یہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا. محبت ہوگی اور پھر جو اس کے خوف میں، جو اس کے ڈر میں، جو اس کی مستی میں، جو ذکر کے جلووں کی لذتوں سے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں سے نکالتے ہیں، رب کائنات ان کی ہر بات کو قبول فرما لیتا ہے. یہ ذاکرین کی مقام ہے. اور یہ حدیث ہے، امام ابو نعیم نے اسے لکھا ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے، طبرانی نے اسے لکھا ہے، بخاری نے اسے لکھا ہے. یہ ساروں نے لکھا جو ذاکر بن جاتا ہے، جو اللہ کے ذکر میں مست ہو جاتا ہے، جو اس کے ذکر کے جلووں سے اپنے اندر کو پاک کر لیتا ہے، اس کی نگاہ بھی پاک ہوتی ہے، اس کی خلوت بھی پاک ہوتی ہے، اس کا کردار بھی پاک ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی پاک ہوتا ہے، اس کا بولنا بھی پاک ہو جاتا ہے. اس حدیث سے کیا ملتا ہے؟ کہا کہ وہ جو ذکر والے ہوں گے، جو ذکر والے ہوں گے تو رب کائنات انہیں کیا انعام دے گا؟ جو ذاکر بن جائیں گے، جن کے دل اللہ کے ذکر سے جو ہے موجزن رہیں گے، اپنا وقت اسے یاد کرتے رہیں گے، اسے یہ نام ہوگا کہ ان کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے. ان کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے اور عرش کے دائیں طرف انہیں رب کائنات وہ مقام عطا کر دے گا. اور ان پہ جو ہے شہداء بھی اور جو ہے صدیقین بھی اور نبی بھی ان پہ رشک کرتے ہوں گے. اور پوچھا گیا یہ کون سے نور کے چہرے والے ہیں جن پہ نبی بھی رشک کرتا ہے، جن پہ شہید بھی، شہید کا بڑا مقام ہے، نبی کا بڑا مقام ہے. کہا کہ وہ بھی فخر کرتے ہیں یہ کاش کہ یہ مقام ہمیں مل جائے. ان سے پوچھا جائے گا مولا کریم کہ یہ کون ہے نور والے چہرے جن پہ نبی بھی رشک کرتا ہے، جن پہ شہداء بھی جو ہیں رشک کرتے ہیں. تو کہا رب کا انکار کیا جائے گا یہ وہ ہیں، یہ میرے محمد مصطفیٰ کے امتی جو ہیں، امتیوں میں سے وہ اولیاء کی جماعت میں سے ہیں، ولی ہیں. اور ولی وہی ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، جس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے. یہ وہ مقام ہے میرے دوستو. اس حدیث سے یہ جو ہے کتنا مقام ملا. آج خواجہ قاسم مولوی کے نعرے لگانے والوں، یہ انعام ہے، رب کا انعام ہے، نہ آپ کا کمال نہ میرا کمال ہے. یہ رب نے انہیں مقام عطا کیا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جتنا وقت گزارا، 80 سال، یہ روایات میں ہم سنتے آتے ہیں، 100 سال سے زیادہ زندگی، جو کو 20 یا 22 سال کی عمر میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اور 80 سال تک اس کے ذکر میں رہے. تو پھر مقام تو ملنا تھا نا، پھر برکات تو حاصل ہونی تھی. تو یہ برکات حاصل ہوئی. تو دیکھو وہ دل میں خوف تھا نا اللہ کی جلال کا، اس کے ذکر کی جلووں کو حاصل کرنے کا خوف ایک ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے یہ بھی ایک ذہنوں میں ڈال دوں، جو خوف سے نا، اللہ کے خوف سے، ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکالے گا تو جہنم کی آگ سے عذاب کر دے گا. اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو خوف ہوگا نا جب میدان محشر ہوگا تو جہنم کی آگ کا اتنی بڑی طاقت ہوگی کہ 500 سال تک مسافت پہ اس کا جو ہے، اس کی جو ہے وہ طاقت گرمائش جو ہے وہ جاتی ہے. 500 سال، یہ خود ہدایہ میں لکھا گیا ہے. تو 500 سال تک تو اس وقت ہر امت کے جو امتی ماننے والے وہ آگ ان کی طرف رخ کریں گے تو وہ گھٹنوں کے پل کھڑے ہو جائیں گے ڈر کے مارے کہ آگ ہم جو ہے آگ ہماری طرف آ رہی ہے. اور پھر وہی آگ جو ہے
میں قربان جاؤں آقا کی اداؤں پہ، کملی والے کی اداؤں پہ، کہ کملی والے کے ماننے والوں کی طرف بھی آئے گی اور اتنی قریب آ جائے گی، وہ نمازوں کا صدقہ واسطہ دیں گے، اپنے حج کا واسطہ دیں گے، لیکن پھر بھی وہ آ کے آ رہی ہے، اور جبریل امین آئیں گے المختصر حضور کی بارگاہ میں آ کر ایک پیالہ پانی کا بھرا ہوا حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، یا رسول اللہ اس پیالے کو پھینکے یہ آگ خود بھاگ جائے گی۔ تو جب حضور نے اس آگ کی طرف وہ پیالہ پھینکا پانی کا، چھینٹا مارا صرف، تو اب جہنم کی آگ جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو حضور نے پوچھا اس پانی میں کیا کمال ہے، تب میں قربان جاؤں۔ حضور کے اس سیدنا حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ ان کے آنسو ہیں جو اللہ کے ذکر کے خوف کی خاطر اور آپ سے وفا کی خاطر راتوں کو اپنے آنکھوں سے وہ آنسو بہاتے تھے۔ رب نے کہا ان آنسوؤں کو پھینکو کہ جہنم کی آگ میں، لیکن یہ کس کے صدقے سے؟ یہ حضور کی غلامی کے صدقے سے، حضور کی عقیدتوں کے صدقے سے، حضور کے ایمان کے صدقے سے، حضور کے عشق کے صدقے سے۔ پھر یہ تمہارے سجدے بھی قبول ہیں، تمہاری نمازیں بھی قبول ہیں، تمہارا ذکر بھی قبول ہو جائے گا اگر اپنے دلوں میں سرکار کی محبت کو آباد کرنا۔ میرے دوستو یہ ایک ہی بات کو اپنے ذہن میں ڈال رہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو زندگی گزرے وہ میرے آقا کی وفا کی ساتھ، جنہوں نے وفا کی نا ویسے کرنی نے وفا کی تھی نا۔ دیکھیں کرن میں تو بہت تھے، کرن میں تو بہت تھے، لیکن آج جب تک یہ دنیا قائم ہے ویسے کرنی کا ذکر ہوتا رہے گا، کوئی مٹانے والا نہیں آ سکتا۔ اس ذکر کو اس پہ مور لگی ہوئی ہے، میرے آقا کے عشق کی مور لگی ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور ان کا مقام بھی اس لیے ہے کہ وہ بے یار بنے دیکھے کیا مقام ملتا ہے، یہ عشق کا تعلق ہے نا۔ صحابی کا مقام نہیں ملا، لیکن اتنا کامل عشق تھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں سیدنا علی اور پورے فاروق کو کہ جانا کرن میں میرا عاشق ہے، اسے جبہ بھی عطا کرنا، اور اصل بات تو یہ ہے نا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعاؤں کے لیے یہ مقام اس لیے ملتا ہے سیدنا ویسے کرنی کو کہ ان کا عشق کامل تھا، ان کی وفا میرے آقا کے ساتھ کامل تھی۔ دعا یہ کریں کہ اس دور میں یہ وفائی نہیں، اس دور میں وہ خوش قسمت تھے، کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، لیکن وہ خوش قسمت ہیں، ہم ان کی قسمتوں پہ میں ناز کرتا ہوں، لیکن یہ دعا کرتا ہوں خدا کی قسم جو فیضان 1400 سال پہلے تھا کملی والے کا، آج بھی اسی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو رجوع کرنا ہے، جو رجوع کرے گا کملی والا اسے عطا کرے گا۔ یہ نہیں کہ وہ سمجھنا وہ چلے گئے، اس لیے تو درود پڑھتے ہیں، اسی تو نمازوں میں درود، اپنے ذکر میں درود، کہ کملی والا سنتا بھی ہے اور پھر پیغام کو سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ خدا یہ ذکر و فکر اور سب کو نصیب فرمائے، اور پھر جہاں سرکار کی دعا ہو پھر وہ کیا، آپ نے یہ دعا کی حدیث میں ہے نا، یہ دعا کی تھی یمن میں جو ہے انبیاء کی سرزمین ہے اور کرن میں ہے اولیاء کی سرزمین، لیکن نجد کے لیے دعا نہیں کہی، 3 بار کہا نہیں یہاں پہ عاشقوں کی سرزمین ہے، اور حقیقت ہی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت نصیب فرمائے، مولا کریم ان محبتوں کے صدقے ہماری ظاہری باطنی مشکلیں آسان فرما۔ تو دیکھتا ہے، تو کرم فرماتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے کرم کے صدقے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے کرم کے صدقے، ان کے وسیلہ پاک کے صدقے، اور ان کے غلام یہ نقشبندی، قادری، چشتی، ویسی جتنے جہاں جہاں آرام کر رہے ہیں، ان کی روحانی تصرفات کے صدقے آج یہ جتنے دیوانے بیٹھے ہیں سب پہ کرم فرما دے، سب کی منزلیں آسان فرما دے، سب کے دلوں کو سرکار کی محبتوں سے آباد فرما دے، اور سرکار کی محبتوں کے صدقے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو دنیاوی کام ہیں ان پہ بھی کرم فرما دے، ان کی مشکلیں آسان فرما دے، مولا کریم انہیں سرخرو فرما دے۔ جب میدان محشر میں ہم اٹھیں تو ہمارے سینے تیری محبتوں سے بھرے، ہماری لبوں پہ تیرے ذکر عام ہو جائے، اور خواجہ قاسم کی نسبت ہمارے ساتھ کامل کر، کیونکہ ہم جتنے بھی ہیں قاسمی اس لیے میں کہتا ہوں کہ بن واسطہ بلا واسطہ یہ غوث زمان کے سارے دیوانے ہیں۔ خدا ان کے ساتھ ہماری نسبتیں قائم رکھے، اور ان کی محبتوں کے صدقے جن جن آستانوں کے ساتھ تعلق ہے، لہریہ شریف کے ساتھ تعلق، گنگول شریف کے ساتھ تعلق، پناگ شریف کے ساتھ تعلق، دیگر آستانے جتنے بھی ہیں، مولا کریم ان سب کو فیض بار بنا دے، جو بھی ان پہ جائے ان کی جو مرادیں ان کو پوری فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمتیں عطا فرمائے، اور یہ قوتیں اسی مستیوں کے ساتھ رکھے، جب تک جان دے تو مستیوں میں رکھے اور سرکار کے عشق میں رکھے۔ ہم اس قابل نہیں، یہ بڑی بات یہ اعلان کرتے ہیں میں خدا کی قسم اس قابل ہی نہیں، لیکن یہ بس جذبہ ہے کہ سرکار کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ ذکر پاک کریں گے مختصر سا، زیادہ وقت ہو گیا، تھوڑا سا ذکر ہوگا، سلام پھر دعا۔
پھر لنگر ہوگا اوپر. میں مشکور ہوں جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان کے رزق مال میں ترقیاں عطا فرمائے. حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ 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 الا اللہ. حضرت صاحب کے ساتھ آواز ملائیں. اللہ ہو 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 اللہ ہو
کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وفتا آل رسول یہ سلام مولا کریم جو ذکر و فکر کیا گیا، جو سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا گیا، جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، یہ ساری محبتیں تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں حضور مقبول فرما۔ آج اس بابرکت محفل پاک میں جتنے عشاق آئے جو نہیں آ سکے، تمام کی زہری باطنی مشکلیں آسان فرما۔ ایسی بابرکت محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرما، برکات سے ہماری زہری باطنی مشکلیں آسان فرما۔ جتنے بھی دربار عالیہ موڑا شریف کے، داریہ شریف کے، دیگر آستانوں کے خلفاء یہاں پہ موجود ہیں، مولا کریم ان کے فیض میں، علم میں، فکر میں ترقیاں عطا فرما، جو کوتاہیوں نے معاف فرما دے، آئندہ زندگی میں بہاریں نصیب فرما، ہماری نسلوں میں بھی سرکار کی محبتوں کا فیضان فرما۔ دور دراز شارجہ سے، دبئی سے، جہاں جہاں سے ساتھی تشریف لائے، تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب کے ذکر کی خاطر، ذکر کے جلووں کے صدقے ان کے ہمارے سینوں کو پاک فرما۔ مولا کریم اس محفل پاک کے جو میزبان ہیں مولا کریم، ان کے فیض و برکت حاجی رزاق صاحب، ان کے فیض میں ترقیاں عطا فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کلو شریف پڑھیں، کیونکہ کل ہماری پھپھی صاحبہ کا چیلم پاک بھی ہے، ادھر میرپور میں حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب کی اہلیہ محترمہ ہماری پھپھی صاحبہ، اور دیگر جو اس دنیا سے رخصت طفیل صاحب کے بھائی، ان سب کے احسان ثواب کے لیے ایک دفعہ جو کچھ کلام پڑھا گیا، ذکر و فکر کیا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا، مولا کریم تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما، کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ اس کلام کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مومن مومنات اس دنیا سے رخصت ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ حضور کی اولاد پاک کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ تمام شہداء کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ بالخصوص شہدائے کربلا کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ تمام سلاسل کے بزرگان دین حق پرست کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما، اور بالخصوص پیر نبی کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ مولا کریم اس سارے کلام کا ثواب جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص بھائی صاحبہ ہماری پھپھی صاحبہ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، خیر صاحب کے بھائی صاحب اور دیگر جو ساتھی اس دنیا سے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، عالم برزخ میں اعلیٰ مقام عطا فرما، منزلیں آسان فرما، سارے وابستگان کو صبر جمیل عطا فرما، مولا کریم ذکر کے صدقے سب پہ کرم فرما۔ ہم آئے خالی ہیں، جب جائیں تو اس دعوے کے ساتھ کہ تیرے نبی کے غلام ہیں، اس دعوے کے صدقے مولا کریم ہمارے دامنوں کو بھر دے، ہمارے سینوں کو نور معرفت سے منور فرما دے، ہماری نگاہوں میں عشق مصطفیٰ کی مستیاں پیدا فرما دے، ہماری زبانوں پہ سرکار کے ذکر کو عام فرما دے، اور میرے آقا کے ذکر پاک کے صدقے جو دنیاوی معاملات اس پہ بھی کرم فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ سارے ساتھی اس محفل کی مبارک لنگر شریف 10 لنگر شریف